मैं सच कह रही हूँ शाहनवाज, मैं तो बस मेस्टोरल कप यूज़ करती थी। मैंने किसी मर्द को 1 इंच भी करीब भटकने नहीं दिया। शट अप, झूठ बोलती हो। बताओ किसके साथ मुंह काला करके ये खुला नज़ारा लेकर मेरे बिस्तर पर आई हो तुम? शाहनवाज के अल्फाज सुनकर मीरा रोने लगी। वो रोकर अपनी पाक दामनी का सबूत दे रही थी, मगर शाहनवाज को उस पर यकीन नहीं आया था। वो रवायती किस्म का मर्द बिस्तर सुर्ख देखना चाहता था, मगर 2 बार हक वसूल करने के बाद जब ऐसा ना हुआ तो वो अगली सुबह मिरहा को तलाक देकर चला गया। मिरहा लावारस यतीम थी। डर के मारे उसने किसी को कुछ ना बताया। 1 माह बाद जब वो हामिला हुई तो शाहनवाज ने आते उसके मुंह पर, पागल हो गई हो क्या? शाहनवाज, एक ही बात बार बार किए जा रहे हो। वो मेरी बीवी है तुम्हारी, उसने तुम्हारा ही होना है। क्या हो गया अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो? अभी उसकी उम्र ही क्या है? इसे कम से कम अपने आखिरी सेमेस्टर के पेपर तो देने दो। उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर शाहनवाज तो हत्थे से उखड़ चुका था। कहने लगा वो कॉलेज पढ़ने नहीं जाती, बल्कि हमारी इज्जत मिलियामेट करने के लिए जाती है। मैं खुद अपनी आंखों से सीरियस हालत में देख कर आया हूँ। इसके बाद मैं दोबारा उसे ना ही कॉलेज पढ़ने दूंगा और ना ही मज़ीद इसे खुला छोड़ सकता हूँ, बल्कि ये अब रुखसत होकर मेरे कमरे में ही आएगी। और अगर आपने मज़ीद इसकी साइड लेने की कोशिश की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा और आप मेरा मुंह देखने को तरसती रहेंगी। शाहनवाज की ये धमकी सुनकर नजमा बेगम एक पल को चुप हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपने गुस्से से भरे बेटे को किन अल्फाज में समझाएं। वो लंबी लंबी ढक बढ़ता हुआ सीधा घर से बाहर निकला था। नजमा बेगम जानती थी कि अब वो सीधा कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी सीधा इरहा के घर के बाहर रुकी थी। जो डरी सहमी अपने कमरे में बंद जब से कॉलेज से आई थी, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। भाभी को उसके भूखे रहने से कहाँ ही परवाह थी। वो उल्टा उसे बातें सुनाकर कहने लगी, महारानी साहिबा, अगर कॉलेज में झंडे गाड़ कर आ गई तो अब आकर बर्तन भी धो दो। मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई की औलाद संभालूं या फिर घर में झाड़ू पोछा करती फिरूं? तुम कॉलेज से आ जाओ तो यूं अपने कमरे में बंद हो जाती हो जैसे वहाँ पर मेहनत मुशक्क़त करके आई हो। अगर कोई काम में हाथ नहीं बटाना तो बेहतर है टाइम से बोरिया बिस्तर पकड़ो और अपने शाहनवाज के घर जाओ। यहाँ पर मुफ्त में रोटियाँ तोड़ने के लिए तो नहीं बिठा रखा हमने। तभी शाहनवाज ने घर में कदम रखे थे। जब उसने शाहनवाज को देखा तो अगले लम्हे उसकी ज़ुबान पर ताला लगा था। बड़े ज़ब्त के साथ शाहनवाज भाभी को देखकर कहने लगा, इरहा किधर है भाभी? इशारे से कहने लगी कि अपने कमरे में। जब से कॉलेज से आई है कमरे में ही बंद है। उनकी नज़र को नज़रअंदाज करता हुआ धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया था। इरहा जो बेड पर कम्फर्टर में अपना मुंह लपेटे लेटी हुई थी, कुछ देर पहले ही रोते रोते उसकी आंख लग गई थी। जब शाहनवाज ने उसे यूं सोते हुए देखा तो फ़ौरन एक झटके से कम्फर्टर उसके वजूद से अलग किया था। कम्फर्टर अलग करते ही उसके फ़्रॉक से नज़र आती भारी भरकम धड़कनें देखकर शाहनवाज के दिल को कुछ हुआ था। बेसाख्ता उसकी नज़रें उसकी धड़कनों पर टिकी। जो फ़्रॉक उसने पहन रखा था वो काफ़ी खुला था, उसका गला भी काफ़ी डीप था। और यूँ सामने छलकते हुए नज़ारे को देखकर शाहनवाज एक पल को ये भी भूल गया कि वो यहाँ पर आया किस लिए है। लेकिन जब घबरा कर इरहा उठकर बैठी अपने सामने शाहनवाज को देखकर तो उसके डहे सहे हवास भी ख़ता हो चुके थे। जल्दी से अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेट कर कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं शाहनवाज? शाहनवाज पर गुस्सा एक बार फिर हावी हो गया। बाजू से खींच कर उसे अपने सामने खड़ा कर चुका था। कहने लगा, क्या करती फिर रही थी तुम कॉलेज में, बोलो? इसीलिए शादी को मज़ीद लेट करवा रही हूँ ना, क्योंकि तुम्हारा दिल किसी और के ऊपर आ चुका है। बताओ, अगर मुझसे शादी होगी तो तुम्हें फिर ये सब कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ एक ही मर्द से गुजारा करना पड़ेगा। अभी कॉलेज जाती हो तो रंग बिरंगे लड़कों के साथ तुम्हारी मुलाकातें होती रहती हैं। यही वजह है कि मुझसे दूर भागती रही हो, है ना? शाहनवाज के अल्फाज ने उसे मज़ीद कांपने पर मजबूर कर दिया। वो रोती हुई कहने लगी कि नहीं नहीं शाहनवाज, ये सच नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज़ मेरी बात सुन लें। एक दफ़ा मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मगर वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर दीवार से लगा चुका था।
اور پھر اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ گیا۔ اس قدر شدت سے وہ اس کی گردن کاٹ چکا تھا کہ ارحا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کا سانس وہیں سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ شاہ نواز اسے گھور کر کہنے لگا، میں تمہیں خود جس حالت میں اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ سب کچھ جھوٹ اور ڈرامہ ہی لگے گا مجھے تو اب بس میں تمہاری رخصتی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس جمعے کو میں آ رہا ہوں، مجھے کوئی دھوم دھام نہیں چاہیے۔ میں آؤں گا اور شادگی سے تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ رخصتی کا نام سنتے ہی ارحا کو اپنے خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ شاہ نواز جیسے سخت مرد سے وہ جتنا دور بھاگتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے گلے پڑ رہا تھا۔ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، میں پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، مجھے پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں نے نکاح کے وقت پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی۔ اب آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس جمعے تو کیا، اگلے آنے والے کسی بھی جمعے کو میں آپ کے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی، سمجھے آپ؟ اور مجھ پر نظر رکھنا چھوڑ دیں۔ یہ وہی جانتی تھی کہ کتنی ہمت جمع کر کے اس نے شاہ نواز سے یہ سب کہا تھا۔ شاہ نواز کی انا پر بات آ چکی تھی۔ وہ اگلے لمحے اسے دیکھ کر کہنے لگا، اچھا یہ تم کہہ رہی ہو؟ وہ بھی شاہ نواز شاہ کو میں ابھی اور اسی وقت رخصت کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھتا ہوں کس میں اتنی جرأت ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے روکے گا۔ ارحا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر لایا تھا۔ بھابھی نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگی کہ کیا ہوا شاہ نواز، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا کر دیا اب اس نے؟ شاہ نواز ہونٹ بیچ کر کہنے لگا کہ بھابھی میں مزید اب انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ارحا کو رخصت کروانے کے لیے آیا ہوں اور ابھی یہ میرے گھر میں رہے گی۔ بھابھی تو چاہتی یہی تھی کہ بس کسی طرح اس کی شادی اور جہیز کے خرچے بچ جائیں۔ فوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بھائی کو تو آنے دو، صبر کر جاؤ، بھائی کے آتے ہی تم اسے رخصت کر کے لے جانا۔ لیکن شاہ نواز کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کو لے کر جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کا انتظار کرنے کا جواز بنتا ہے۔ وہ اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے کر آیا تھا اور پھر گاڑی لاک کر کے اس نے گاڑی چلا دی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا، اب تمہاری ساری اکڑ میں اپنے بستر پر نکالوں گا، اور اس انداز میں نکالوں گا کہ تمہاری سسکیاں گونجتی رہیں گی، روتی تڑپتی رہو گی، لیکن میں تم پر رحم نہیں کروں گا۔ ارحا تو بس چاہ رہی تھی کہ کسی طرح گاڑی کھلے اور وہ اس میں سے باہر کود جائے، کیونکہ اگر وہ شاہ نواز کے کمرے میں پہنچ جاتی تو اس کی واپسی کے سارے دروازے بند ہو سکتے تھے۔ تبھی اس نے زور سے مکہ مار کر گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ جیسے شاہ نواز نے یہ منظر دیکھا تو فوراً گاڑی کو ایک سنسان جگہ پر روکا تھا۔ ارحا کو گھسیٹ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ اس میں اتنی جرأت کہاں تھی کہ وہ اس باڈی بلڈر سے خود کو چھڑوا سکتی۔ اپنی گود میں بٹھا کر اس نے فوراً اپنے لب اس کے وجود کے قریب کیے اور پھر پوری شدت سے اس کے وجود میں، یہ کیا ہے ربڑ جیسا، اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے اپنے ہاتھ میں گلابی رنگ کا وہ چھوٹا سا گلاس نما سلیکون اٹھا رکھا تھا اور بار بار اسے دبا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں عجیب نظروں سے ربڑ کی اس چیز کو دیکھ کر اس کی سہیلی بلند بانگ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ہنس کر کہنے لگی، بچی ہو تم ابھی، پتہ نہیں ہے تمہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ میں تو اس کو دیکھ ہی پہلی بار رہی ہوں۔ ارحا کی سہیلی منشا ہنس کر کہنے لگی کہ یار یہ مخصوص دنوں میں استعمال ہوتا ہے تاکہ کپڑے خراب نہ ہو۔ ارحا حیرت سے اپنی دوست کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی ضد کر کے اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر جس کالج میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا وہ کالج ان کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے اسے ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا۔ کیونکہ ساتھ اس کی سہیلی موجود تھی اور اس کی ضد تھی، اس لیے اس کے بابا اسے ہاسٹل میں داخل کروانے کے لیے رضامند ہو چکے تھے۔ کہ بھابھی نے اس بار بھی کان بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ارے کیا ضرورت ہے ہاسٹل میں بھیجنے کی، ہاسٹل میں ماحول بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا،
لڑکے لڑکیاں جس قدر بگڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو۔ مگر وہ اپنے بابا سے ضد کر کے ہاسٹل تک پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی منشا کے مخصوص ایام شروع ہو چکے تھے۔ جب وہ دونوں کلاس میں بیٹھی تھی، جب ارہا نے اس کے کپڑے خراب ہوتے ہوئے دیکھے تو فوراً اسے کہنے لگی کہ یار تمہارے تو کپڑے خراب ہو رہے ہیں، لگتا ہے تمہاری ڈیٹ آ گئی ہے، جلدی سے ہاسٹل چلو۔ مگر ایک دم سے منشا کا بی پی لو ہو چکا تھا۔ یوں ٹیچر سے چھٹی لے کر دونوں سیدھا ہاسٹل آئی تھی۔ کمرے میں آتی وہ سیدھا واش روم میں گھسی تھی اور پھر واش روم سے ہی آواز دے کر ارہا سے کہنے لگی کہ یار میرے بیگ سے ذرا وہ کپ نکال کر دینا۔ ارہا کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ اس کا بیگ کھنگال کر دیکھ رہی تھی جب اسے پیکٹ میں گلابی رنگ کی یہ چھوٹی سی کپ نما چیز دکھائی دی تھی۔ وہ اسے دبا کر تو کبھی کھینچ کر دیکھنے لگی۔ جب اتنی دیر میں منشا خود ہی واش روم سے باہر نکل آئی، اسے یوں اس کپ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے بے وقوف یہ مینسٹرول کپ ہے، اس کو مخصوص دنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ارہا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تو اب تک صرف ضروری سامان یا پھر صاف ستھرا کپڑا استعمال کرتی آئی تھی۔ اپنی سہیلی سے اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر وہ تھوڑی حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کہ اس کو کیا پکڑ کے رکھتی ہو؟ یہ ایڈجسٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر منشا کے کہہ گونجے تھے۔ وہ پہلے تو واش روم میں جا کر خود کو ٹھیک کر کے آئی تھی اور پھر واپس آتے اس نے ارہا کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کہنے لگی کہ تم بہت ہی بھولی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، آج کل ساری کماری شادی شدہ لڑکیاں یہی استعمال کرتی ہیں، اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں، باقی کے سامان کے خرچے بھی نہیں ہوتے اور یہ ایک کپ کتنے سال تک ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر جب اسے لگانے کا طریقہ بتانے لگی تو ارہا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ فوراً اچھل کر پیچھے ہٹ کر کہنے لگی پاگل ہو تم، یہ کماری لڑکیوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اسے بہت تکلیف ہوگی۔ مگر منشا اسے جیسے تیسے اس بارے میں بتا چکی تھی۔ یوں فی الحال تو مینسٹرول کپ اس کے دماغ سے نکل چکا تھا، لیکن جب کچھ دنوں بعد اس کے مخصوص ایام شروع ہوئے تو یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ اپنے ساتھ ضروری سامان لانا بھول چکی تھی۔ اس کی طبیعت شدید خراب ہو رہی تھی اور شرم کے مارے خود وہ شاپ پر جا کر یہ سب کچھ لا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے منشا کے بہت زیادہ اصرار پر اس نے بھی مینسٹرول کپ کا استعمال کر لیا۔ اس بات سے انجان کے آگے چل کر کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہونے والی تھی۔ وہ ابھی ہاسٹل میں تھی، کالج میں اس کا آخری سال چل رہا تھا جب اس کے بابا کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ واپس گھر تو گئی تھی، ماں تو پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی اور اب باپ کی ناگہانی موت نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کالج جا ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے پرائیویٹ ہی اپنے امتحانات دیے تھے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد بھابھی نے بھائی کے کان بھر کر اس کے خلاف کر دیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی جب انہی دنوں شاہ نواز لندن سے واپس آیا تھا۔ شاہ نواز کے لندن سے آتے ہی بھابھی نے اس کے کان میں بات ڈالنا شروع کر دی کہ یاد تو ہوگا تمہیں، تمہارا رشتہ شاہ نواز سے طے ہو چکا ہے اور اب وہ لندن سے آ رہا ہے تو تمہاری اور اس کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کیونکہ اسے شروع سے ہی شاہ نواز بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک تو عمر میں اس سے بڑا تھا، دوسرا بات بات پر اس پر روک ٹوک ہی کرتا آیا تھا۔ وہ انتہائی غصے والا تھا اور کچھ سوچ بھی پرانے زمانے کے رکھتا تھا۔ لندن سے واپس آتے ہی شاہ نواز کی ماں نجمہ بیگم نے اسے یہ کہا تھا کہ بیٹا اب تم آگے ہو تو میں دوبارہ کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، اس بار میں تمہاری خوشیاں دیکھ کر ہی تمہیں واپس بھیجوں گی۔ شاہ نواز کے دل میں بھی آج سے 5 سال پہلے والی ارہا کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ معصوم بولی بالی سی صورت والی، اب تو جوان ہو کر پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو چکی ہوگی۔ وہ بھی مسکرا کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے امی، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اب شادی کر کے بہو گھر لا کر واپس جاؤ۔ یوں اگلے شام شاہ نواز اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر پہنچا تھا۔ ارہا اس وقت باہر پودوں کو پانی دے رہی تھی جب شاہ نواز کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی شاہ نواز کی نظر ارہا پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ گہری سرمئی آنکھیں اب زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ پہلے وہ جو کبھی دبلی پتلی سی ہوتی تھی، اب اس کا وجود کافی بڑھ چکا تھا۔ شاندار خوبصورت فگر رکھنے والی جیسے شاہ نواز کی نظریں اوپر کی طرف اٹھی تو وہ اس کی نازک فگر کو دیکھ کر جیسے اس کا دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ مگر شاہ نواز کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے
پانی والا برتن چھوٹ گیا۔ وہ بغیر شاہ نواز سے ملے فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ شاہ نواز کو اس کا یوں شرمانا اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد کتنی دیر وہ بیٹھا رہا لیکن لاؤنج میں اسے ارہا نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ارہا کدھر ہے؟ جب سے میں آیا ہوں ایک بار بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ نجمہ بیگم کہنے لگی کہ بیٹا تھوڑی شرمیلی سی ہے نا تو تمہیں دیکھ کر شرما گئی ہوگی۔ مگر شاہ نواز اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اسے چھونا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر وہ سیدھا کچن میں چلا آیا جہاں وہ چائے بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارہا پلٹتی وہ اس کے بے حد قریب ہو چکا تھا اور پھر اگلی لمحے سے باہوں میں بھر گیا۔ کسی غیر کے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر کے ارہا کا سانس رکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، شاہ نواز نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنا ناک اس کی گردن پر رب کرنے لگا۔ گہری سانس اس کی گردن پر چھوڑ کر کہنے لگا، مس یو سو مچ سویٹ ہارٹ۔ تم نہیں جانتی میں تمہارا کتنا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے یہ سال باہر کیسے گزارے ہیں، مگر اب تمہیں دیکھنے کے بعد میری تڑپ مزید بڑھ چکی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ابھی نکاح کے 2 بول پڑھ کر تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ تم کتنی خوبصورت ہو چکی ہو۔ لیکن ارہا اگلی لمحے خود کو چھڑوا کر کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں؟ آپ کو ہمارا نکاح نہیں ہوا اور آپ میرے اتنے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاہ نواز جو سمجھ رہا تھا کہ ارہا اسے پسند کرتی ہے، اس کے الفاظ اسے بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ کیا ناراض ہو تم؟ مگر شاہ نواز کی بات سن کر وہ فوراً پھر کہنے لگی کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتی ہوں، اور پلیز مجھ سے شادی کرنے کے خواب اپنے دل سے نکال دیں۔ نہ آپ مجھے پہلے اچھے لگتے تھے اور نہ ہی آپ اب اچھے لگتے ہیں، اوپر سے عمر بھی آپ کی مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ الفاظ چپ چاپ شاہ نواز سن رہا تھا، پھر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کر کے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کی دھڑکن پر رکھ کر اسے چھیڑنے لگا۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تم سے عمر میں بڑا ہے۔ جانتی نہیں ہوں کہ تم جیسی نازک اندام موم کی گڑیا کو صرف میں ہی ہینڈل کر سکتا ہوں۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنا پڑے گی، چاہے جو مرضی کہہ لو۔ شاہ نواز شاہ اپنی محبت کو اتنی آسانی سے چھوڑنے نہیں والا۔ وہ ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس کی بلخاتی ہوئی کمر پر پھیر کر بولا اور پھر پرسکون ہو کر باہر چلا آیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، ارہا کو لگا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ گرے گا۔ نجمہ بیگم اس روز وہی کھانا کھا کر گئی تھی اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ کر آئی تھی کہ شاہ نواز جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ارہا اور کچھ کہہ نہیں پائی تھی، بس یہی شرط رکھ سکی کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں رخصتی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ نجمہ بیگم اس کی یہ بات مان چکی تھی اور شاہ نواز کو بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کی یہ بات ماننا پڑی۔ نکاح کی تقریب دھوم دھام سے رکھی گئی تھی۔ دلہن بن کر وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ خوشی اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اسے شاہ نواز انتہائی پرانے خیالات کا مالک دقیانوسی مرد لگتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شاہ نواز کا رشتہ اس کی کزن سے طے ہوا تھا جو ارہا کی اچھی دوست تھی۔ بات بات پر وہ اسے بتاتی رہتی تھی کہ شاہ نواز کس طرح اس پر پابندیاں لگاتا ہے۔ اس کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے گھر میں بند کر دے۔ بھلا ایسی سوچ رکھنے والے مرد کے ساتھ کون عورت گزارا کر سکتی ہے؟ تب سے وہ شاہ نواز سے بہت نفرت کرنے لگی تھی۔ جب نکاح ہو گیا اور وہ اپنے کمرے میں آئی تو شاہ نواز بھی موقع دیکھ کر سب کی آنکھ سے بچتا ہوا سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی جب شاہ نواز کمرے میں آ گیا اور اگلے لمحے کمرہ لاک کر دیا۔ ارہا گھبرائی تھی، کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ شاہ نواز فوراً آگے بڑھا اور اس موم کی گڑیا کو اپنی گود میں اٹھا کر گھماتے ہوئے کہنے لگا، مبارک ہو سویٹ ہارٹ، میں پتہ نہیں کتنی مشکل سے صبر کیے ہوئے تھا کہ کب ہمارا نکاح اور میں اپنی تھوڑی بہت حسرتیں تمہارے وجود پر انڈیل کر گزارا کر لوں۔ ارہا گھبرا کر کہنے لگی کہ پلیز جائیں یہاں سے، اگر بھائی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ شاہ نواز کہنے لگا کہ ریلیکس، کمرہ لاک ہے، تمہارا بھائی کوئی بھوت تھوڑی ہے جو دیوار کے آر پار دیکھ سکتا ہے۔ بتاؤ تم میری ہو نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا چکی تھی،
کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا اور پھر بڑی بے باکی سے اس کے وجود پر اپنی مردانہ محبت انڈیلنے لگا، جسے ارہا کے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ بالکل سرخ ہونے لگی۔ شاہ نواز کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تم خود کیوں جولری اتارو گی؟ میں ہوں نا، تو میں خود تمہیں ان سے آزاد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ سب سے پہلے اس کے کان کی لوک کو کاٹ چکا تھا اور پھر اس کے کانوں سے جھمکے الگ کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اپنا ناک رب کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر آیا اور پھر محبت بکھیرتے ہوئے وہ اس کا نیکلس اتارنے لگا۔ اس کے لمس سے ارہا تڑپ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کی قمیض کی زپ کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ ویسے ہی پگھل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے لگی۔ پلیز ایسا مت کریں، یہ سب کچھ نہ کریں۔ مگر شاہ نواز اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر جھٹک گیا۔ کہنے لگا، شوہر ہوں میں تمہارا، اور تم کوئی نہیں ہوتی مجھے منع کرنے والی، سمجھی؟ اچھی بیویاں شوہر کو منع نہیں کرتی بلکہ ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی زپ کو کمر تک کھول گیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے وجود پر گھماتے ہوئے اس کے لبوں کی طرف مڑا تھا۔ ارا اس کی یوں قربتیں بکھیرتے دیکھ کر گھبرا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے روکے، کہ اتنی دیر وہ اس کے لبوں پر اپنی محبت بکھیرنے کے بعد اسے الگ ہوا۔ ارا جلدی سے دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپانے لگی تھی، لیکن اب مزید برداشت جیسے شاہ نواز کی ختم ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، جب تک تم رخصتی نہیں کرتی میں جب تک یہاں ہوں روز آیا کروں گا اور تمہارے وجود پر شدتیں بخیر کر ہی جایا کروں گا، سمجھی؟ تو تم نے رخصتی نہ کروا کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں لگا کہ شاید رخصتی نہیں کرو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا، مگر میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ شاہ نواز کے لمس کو وہ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بھی محسوس کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا دل شاہ نواز کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ آخر کو وہ اس کا شوہر بن چکا تھا اور اس کا اتنا خیال بھی رکھتا تھا۔ لیکن اگلے روز جب وہ کالج گئی تو ایک بہت بڑا حادثہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ نواز ایک بار پھر اس سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا، جب بھابھی اسے بتانے لگی کہ وہ تو کالج گئی ہوئی ہے۔ کہتی ہے کہ آج بہت ضروری اسائنمنٹ جمع کروانے ہیں ورنہ جرمانہ ہوگا۔ چھٹی کا ٹائم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، اس لیے شاہ نواز اسے خود ہی لینے کے لیے کالج کے باہر پہنچ چکا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارا کالج سے جیسے ہی باہر نکلی اور مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ابھی پارکنگ سے ایک لڑکا اپنا موٹر سائیکل نکال کر لایا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور اس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ جیسے وہ لڑکا اپنا بائک چلاتے ہوئے اس کے قریب سے گزرا تو ہوا کے جھونکے سے اس کا عبایا موٹر سائیکل کے ٹائر میں پھنس چکا تھا۔ وہ لڑکا تیزی سے موٹر سائیکل آگے چلاتا ہوا آ گیا اور ارہا بھی منہ کے بل زمین پر گر چکی تھی۔ اس کا عبایا پھٹ چکا تھا اور وہ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے سب نے بیک وقت ایک ساتھ چیخ ماری تھی۔ تبھی اس لڑکے کو بھی ہوش آئی تھی۔ اس نے بائک کو بریک لگائی مگر تب تک ارہا اور اس کا اسکارف پھٹ چکا تھا۔ اس کی یہ خراب حالت دیکھ کر اس کی سہیلی فوراً سے اس کی طرف بڑھی۔ درد اور خوف سے وہ رونے لگی تھی۔ تبھی وہ لڑکا فوراً سے اتر کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ ارا کو چھوٹی موٹی چوٹیں آئی تھی، اس کا ہاتھ اور ٹانگ زخمی ہو چکی تھی۔ جلدی سے وہ اسے کہنے لگی کہ آپ میری بائک پر بیٹھ جائیں، میں ابھی آپ کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ ارا کی حالت خراب تھی، وہ اس کی بائک پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ جب بائک پر بیٹھی ہوئی ارا اس لڑکے کے ساتھ کالج سے نکلی تو یہ منظر شاہ نواز شاہ دیکھ چکا تھا۔ غصے سے اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ ساری محبت ایک دم سے نفرت میں بدل چکی تھی۔ اچھا تو یہ محترمہ اس لیے مجھے پسند نہیں کرتی تھی اور شادی سے انکار کر رہی تھی۔ کالج میں یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ ایک دم سے شاہ نواز کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ اس بائک کا پیچھا کرنا چاہتا تھا تاکہ دیکھ لے کہ وہ ارہا کو لے کر کہاں جا رہا، لیکن راستے میں ٹریفک جام ہو چکی تھی اور وہ بائک اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ وہیں سائڈ پر گاڑی کھڑی کر کے دیکھتا رہا۔ جب واپس ارسا اس لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر اسی راستے سے گزری تو اچانک ارہا کی نظر بھی شاہ نواز کی گاڑی پر پڑ چکی تھی۔ اس کا سانس وہیں پر رکنے لگا۔ وہ تو اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی اور پھر واپس گھر کو جا رہی تھی، لیکن نہ جانے ارہا کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ ارہا کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کچھ فاصلے پر جاتی اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے کہنے لگی کہ بھائی مجھے یہیں پر اتار دو، میں آگے خود چلی جاؤں گی۔
وہ لڑکا کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں آپی، میں آپ کو آگے تک اتار دیتا ہوں۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی، شکریہ ادا کرتی، رکشے میں بیٹھ کر گھر تک پہنچے تھے۔ گھر آتی سیدھا کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ غصے سے شاہ نواز پہلے گھر گیا تھا اور پھر سیدھا اسی کی طرف آیا تھا۔ جیسے وہ ارہا کے گھر پہنچا تو بھابھی جان بوجھ کر جتاتے ہوئے کہنے لگی کہ جب سے کالج سے واپس آئی ہے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے کمرے میں چلے گی۔ میں پوچھتی ہی رہی کہ بتاؤ ہوا کیا ہے، تم کیوں ایسے چل رہی ہو، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ، مگر مجال ہے جو منہ سے کچھ بولی ہو۔ دن با دن پڑھائی کے نشے نے اسے بالکل پاگل کر دیا ہے۔ شاہ نواز مزید اس کو لے کر شک میں مبتلا ہو چکا تھا اور پھر صاف الفاظ میں کہہ گیا کہ میں ابھی اور اسی وقت اسے رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے کر جاؤں گا۔ ارہا رو رہی تھی، اسے ابھی بھی ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میری بات سن لے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ شاہ نواز کہنے لگا کہ ہاں، جو حادثہ تمہارے ساتھ ہوا تھا میں اپنی آنکھوں سے اس حادثے کو ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، مگر اب تمہاری خیر نہیں۔ تمہاری ساری اکڑ، تمہاری ساری شوخیاں میری سختیوں کی نظر ہیں۔ آج رات سب کچھ تمہارے وجود سے ٹھاٹھے مارتے دریا کی طرح نہ نکلا تو کہنا۔ وہ اپنے سخت الفاظ اسے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے گھر لے کر آیا تو نجمہ بیگم کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پر گیا۔ شاہ نواز، یہ کیا ہے؟ تم بچی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ ارہا روتے ہوئے کہنے لگی کہ ممانی جان پلیز ان کو منع کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ لیکن شاہ نواز اسے صوفے پر گرا چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ کسی دوسرے کی مداخلت بالکل نہیں پسند، چاہے پھر بولنے والی میری سگی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی ماں کو بھی صاف منع کر چکا تھا کہ اگر آپ نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نجمہ بیگم بھی چپ ہو چکی تھی۔ ارہا کوئی سمجھانے لگی کہ بیٹا شاہ نواز غصے میں ہے، بہتر ہے کہ اس کی بات مان لو۔ مرد کے ساتھ ضد نہیں لگایا کرتے، اور خاص کر مرد جب شاہ نواز جیسا ہو، ورنہ بلا وجہ تم دونوں کا رشتہ خراب ہوگا۔ ارہا گھبرا رہی تھی، جانتی تھی کہ شاہ نواز اس پر شک کر رہا ہے۔ تبھی شاہ نواز اس کے قریب آیا، کہنے لگا کہ رونا دھونا بند ہو گیا تو کمرے میں جاؤ، خود کو تیار کرو بالکل نئی نویلی دلہنوں کی طرح۔ تمہارے لیے میں لندن سے کافی کچھ لے کر آیا ہوں، جسے پہن کر تم مجھ پر بھی بجلیاں گرا سکتی ہو۔ مزید مجھے کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں سننا، سمجھی؟ اسے اپنے کمرے میں بھیج چکا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے الماری کھولی تھی اور پھر ایک جانب سے پڑی ہوئی وہ بے باک سی نائٹی دکھائی دے چکی تھی۔ ساتھ ہی ایک مہنگا لیڈیز پرفیوم تھا جو کہ شاہ نواز کو مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کڑوا گھونٹ بھر کر ایک نظر خود کو دیکھا، وجود ابھی بھی گرنے کی وجہ سے دکھ رہا تھا، اور شاہ نواز کی شدتیں سہنے کے بعد نہ جانے اس کی کیا حالت ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس کی بات مان کر خود کو تیار کیا تھا۔ اور پھر وہ پرفیوم لگا کر جیسی پلٹی تو شاہ نواز کمرے میں آ گیا۔ ایک نظر دیکھ کر اس کا دل کچھ مانت پڑ گیا تھا۔ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر کہنے لگا کہ ہاں بالکل، بیوی کو اپنے شوہر کے آنے سے پہلے یوں ہی تیار رہنا چاہیے، اور اب جب بھی میں کمرے میں آؤں گا تو مجھے بالکل تیار چاہیے ہو۔ مجھے بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرنے لگا، اور ارہا چپ چاپ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی جب وہ دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس کے وجود سے ہر پردے کو آزاد کرتا وہ اپنی آنکھوں سے اس کے وجود کے اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، اور پھر اس کے وجود پر شدتیں لٹانے لگا۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ شاہ نواز کی محبت دیکھ کر ارہا بھی مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ وہ بھی ان لمحات کو محسوس کر رہی تھی جب شاہ نواز نے اس کی طرف دیکھا، اور پھر جیسے اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تو اس کے وجود کو ایک عجیب سا جھٹکا سا لگا تھا، لیکن پھر صرف ایک اتفاق سمجھ کر وہ اس کے وجود پر شدتیں لٹانے لگا۔ ارہا کو اپنے وجود میں درد کی تیزی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ شاہ نواز اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر مزید ہی دیوانہ ہو رہا تھا۔ جیسے ارہا اس کے قریب سے اٹھنے لگی تو وہ ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ کہنے لگا کہ مسز شاہ نواز شاہ، کس کی اجازت سے جا رہی ہیں آپ یہاں سے؟ ارہا کہنے لگی کہ میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ شاہ نواز کہنے لگا کہ میں نے ابھی فریش ہونے کی اجازت نہیں دی، جب کہوں گا تبھی بیڈ سے نیچے پاؤں رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے پھر سے باہوں میں بھر چکا تھا، اور ایک بار پھر اس کی قہر بری شدتیں سہنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ یوں پوری رات وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے،
مگر جیسے ہی شاہ نواز نے بستر پر دیکھا تو اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ارہا کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور پھر بستر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ ارہا خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے اٹھ کر جانے لگی تو وہ کہنے لگا رکو۔ ارہا نے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگی پلیز شاہ نواز اب بس کر دے، مجھ میں مزید ہمت باقی نہیں رہی، میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر دکھ رہی ہے۔ مگر شاہ نواز بیڈ کی چادر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے؟ کیا ہے؟ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائی۔ تبھی شاہ نواز کہنے لگا کہ سرخ نشان کہاں ہے؟ میں تو تمہارے قریب آنے والا پہلا شخص ہوں نا، بیوی ہو تم میری، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اسے پہلے کبھی تمہارے قریب آیا۔ آج پہلی بار میں نے تم پر قربتیں بخیری ہیں، تو پھر بستر کی چادر سرخ کیوں نہیں ہوئے؟ ارہا کانپ اٹھی تھی، کہنے لگی کہ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ شاہ نواز کہنے لگا کہ اپنی آنکھوں سے میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد بھی شک نہ کروں تم پر، تو میں تمہیں ایک اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو مجھے دھوکہ دے دیا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بے اختیار اسے مینسٹرول کپ کا خیال آیا تھا۔ جب اس نے اس کا استعمال کیا تو اسے 1-2 مرتبہ شدید تکلیف بھی ہوئی تھی۔ اس کے مخصوص ایام بھی شاید چل رہے تھے، شاید اسی دوران کچھ ایسا ہو چکا تھا جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اسے اس وقت پر شدید پچھتاوا محسوس ہوا جب اس نے اس کا استعمال کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی شاہ نواز پلیز میری بات کا یقین کریں، میں مینسٹرول کپ استعمال کرتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے پہلے میری پاک دامنی کا ثبوت ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید بیڈ پر آپ کو سرخ نشان دکھائی نہیں دے رہے، لیکن آپ میرے قریب آئے۔ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے میرے وجود تک رسائی حاصل کی۔ مگر شاہ نواز تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، وہ تو بس بستر کی چادر سرخ دیکھنا چاہتا تھا۔ غصے سے کہنے لگا تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تم سے شادی کی جاتی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور اب تمہیں اس کی سزا طلاق کی صورت میں ملے گی۔ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں شاہ نواز، میری زندگی کو مذاق مت بنائے پلیز، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مگر شاہ نواز کا دماغ تو بالکل گھوم ہی چکا تھا۔ وہ رات اس کی منتیں کرتے ہوئے گزر گئی تھی، لیکن جیسے اگلی صبح ہوئی تو شاہ نواز نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مجھے تمہاری منحوس شکل ہی نہیں دیکھنی۔ ارہا روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ان سب کو کیا بتاؤں گی کہ آپ کہاں چلے گئے؟ شاہ نواز کہنے لگا کہ جو مرضی بتانا، جو تمہارا مسئلہ ہے سب کو سچ سچ بتا دینا کہ تم اپنے شوہر کے علاوہ نہ جانے کس کے ساتھ اپنی ٹانگیں پھیلا چکی ہو۔ اس لیے شاہ نواز کی غیرت پر بات آئی اور وہ تمہیں طلاق دے کر جا چکا ہے۔ ہاں، میں شاہ نواز شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ کمرے سے نکل چکا تھا اور ایک رات کی دلہن ارہا وہیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس بات کا اثر اس کے دماغ پر اتنا گہرا ہوا تھا کہ ارہا وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ نجمہ بیگم نے دن کے 11 بجے دیکھا تو خود ہی ان کو اٹھانے کے لیے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن کمرہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اور سامنے فرش پر ارہا بے ہوش تھی۔ نجمہ بیگم گھبرا کر اندر داخل ہوئی۔ یا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ ارہا کیا ہو گیا تمہیں؟ بیٹا کہاں ہو تم؟ ارہا کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے پر ارہا کو ہوش آ چکا تھا۔ روتے ہوئے بس یہی بات کر رہی تھی کہ شاہ نواز ایسا مت کرے پلیز، مجھ پر اعتبار کرے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں کہاں جاؤں گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، شاہ نواز کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ چلے گئے۔ نجمہ بیگم اسے کال ملانے لگی، لیکن کال مسلسل بند جا رہی تھی۔ وہ بار بار ارہا سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ آخر بات کیا کہہ کر گیا ہے وہ تمہیں، مجھے کچھ پتہ تو چلے۔ مگر وہ منہ سے کچھ بولی نہیں تھی۔ اگر وہ ان کو بتا دیتی کہ شاہ نواز اسے طلاق دے کر جا چکا ہے، اس کا شاہ نواز سے کوئی رشتہ نہیں رہا، تو کیا ہوتا؟ اسے اس گھر میں بھی نہ رہنے دیتی اور واپس اس گھر میں جانا یعنی بھابھی کی باتیں سننے کے مترادف تھا۔ بھابھی بھی اسے اس گھر میں قبول نہ کرتی اور بھائی، وہ تو ویسے ہی اپنی بیوی کی باتیں سنتے تھے۔
ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ 2 دن بعد اس کے بھائی اور بھابھی ان کے گھر آئے تھے۔ دونوں سے ملتے ہوئے اس سے کہنے لگے کہ ہم سعودیہ جا رہے ہیں، وہاں پر ایک بڑی کمپنی میں تمہارے بھائی کی نوکری لگی ہے۔ ویسے تمہارا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، لیکن اب وہیں پر رہیں گے۔ ایرا کو سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ خوش ہو یا دکھی کہ اس کے بھائی اور بھابھی جا رہے تھے۔ وہ ان سے مل کر واپس اسی گھر میں آ چکی تھی۔ شاہ نواز کے بارے میں اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ دوسرے شہر کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ نجمہ بیگم اس بیش کتنی بار شاہ نواز کو کال کر چکی تھی، لیکن شاہ نواز نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ارہا کو یہی دھڑکا لگا رہتا کہ نہ جانے کب اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور نجمہ بیگم اسے دھکے مار کر گھر سے نکال۔ پاک دامن ہوتے ہوئے بھی آج اپنے شوہر کی نظروں میں گناہ گار بن چکی تھی۔ ایک بار بھی شاہ نواز نے اسے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آخر وہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی تھی، کیا وہ اتنا بے اعتبار تھا اس کے لیے۔ یہی سوچ سوچ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ نجمہ بیگم کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی، وہ اکثر زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ شادی کو 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور ارہا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ شاہ نواز نے تو پلٹ کر منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ جب ایک شام ارہا کی طبیعت خراب ہونے لگی تو نجمہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو الٹرا ساؤنڈ کروانے کا مشورہ دیا۔ جیسے الٹرا ساؤنڈ ہوا تو ڈاکٹر مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ ارہا کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں رہی تھی، جبکہ نجمہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ وہ ارہا سے کہنے لگی کہ میں ابھی کال کر کے شاہ نواز کو بتاتی ہوں، دیکھنا اپنے بچے کا سن کر وہ دوڑا دوڑا آئے گا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا، بہت بے چین تھا اور اب تم سے یوں الگ ہو کر کٹ کر آ گیا۔ جب نجمہ بیگم نے شاہ نواز کو کال کی تو اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی ہوئی شیف، اداس آنکھیں، اس کی راتوں کی نیند اٹھ چکی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ارہا اس کے ساتھ ایسا کرے گی، مگر وہ اسے منہ پر طلاق دے کر آ چکا تھا۔ ارہا کا نام سن کر اسے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ نجمہ بیگم نے اسے کال کر کے جب بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو شاہ نواز کا دماغ پھٹنے لگا۔ کہنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون ماں بننے والی ہے؟ کیا وہ ابھی تک اسی گھر میں رہ رہی ہے؟ نجمہ بیگم کہنے لگی، ظاہر سی بات ہے، بیوی ہے تمہاری، اس گھر میں نہیں رہے گی تو اور کہاں رہے گی؟ شاہ نواز غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ بچے کا سن کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ فوراً پہلی فرصت میں وہ واپس اپنے گھر پہنچا تھا۔ نجمہ بیگم نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی تھی۔ جیسے ہی گلاب جامن اٹھا کر اسے کھلانے لگی تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے مٹھائی کی پلیٹ نیچے گرا کر اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے کہنے لگا، اس خوشی میں مٹھائی کھلا رہی ہیں آپ؟ پہلے تو اس بدکردار لڑکی سے پوچھیں کہ وہ ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہی ہے، اور یہ پوچھیں کہ یہ کس کا بچہ ہے جو اس کی کوکھ میں پل رہا ہے۔ نجمہ بیگم اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر کہنے لگی، زبان سنبھال کر بات کرو، تم اپنی بیوی سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تم سے شادی ہوئی ہے اس کی، یہ تمہارا خون ہے۔ شاہ نواز کہنے لگا کہ ابھی تک آپ کو دھوکے میں رکھ کر اس گھر میں رہ رہی ہے، مجھے تو لگا تھا اب تک یہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اس گھر سے دفع ہو چکی ہوگی۔ میں تو شادی کی پہلی رات اس کی اصلیت جاننے کے بعد اسے طلاق دے کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں سے جا چکی ہوگی، لیکن دیکھو، اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر بھی ڈیٹھوں کی طرح اسی گھر میں رہ رہی ہے۔ یہ سن کر نجمہ بیگم کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پر گیا، وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ روتے ہوئے ارہا فوراً اپنی ممانی کی طرف بڑھی تھی۔ ممانی جان، آنکھیں کھولے، کیا ہو گیا آپ کو؟ شاہ نواز فوراً اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ شاہ نواز کا چھوٹا بھائی شاہ زیب، جو لندن میں رہ کر باقی کا بزنس سنبھال رہا تھا، جب اسے اپنی ماں کا پتہ چلا تو وہ فوراً پاکستان پہنچا تھا۔ نجمہ بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر مزید دیر ہو جاتی تو ہم آپ کی ماں کو بچا نہ پاتے۔ اب آپ نے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دینی، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نجمہ بیگم کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے پاس ارہا کو بیٹھا روتا دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا۔ گھر جاتے ہی شاہ نواز نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ خبردار، جو تم نے میری ماں کے سامنے آنے کی کوشش کی تو آج ان کی حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ شاہ زیب بھی اپنے بھائی کو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ یہ بات کرتے دیکھ کر چپ سا ہو چکا تھا، لیکن اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
بار بار اس کا چہرہ دیکھ کر وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس معصوم سی لڑکی سے کیا غلطی ہوگی جو بھائی اسے ڈانٹ رہے تھے۔ نجمہ بیگم بار بار کہنے لگی کہ اسے کمرے میں بھیجو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ شاہ نواز ہر بار اسے ٹال رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے ارہا سے بات کرنی ہے ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ان کی ضد پر ارہا ان کے پاس کمرے میں آئی تھی، وہ اسے اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ شاہ نواز بھی وہیں پر تھا اور شاہ زیب بھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تم دونوں کے میں، مجھے ایک ایک بات جاننی ہے۔ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو تم نے اس بچی کو پہلی رات ہی طلاق دی تھی۔ شاہ زیب بھی یہ سن کر حیران ہوا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو آئیڈیل مانتا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بڑا بھائی کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ روتے ہوئے ارہا کہنے لگی کہ یہ پہلے دن سے مجھ پر شک کرتے آئے تھے، تبھی میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس روز یہ مجھے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ چکے تھے، تبھی انہیں غصہ تھا کہ بس جلد از جلد رخصتی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میرا ابایا بائک کے ٹائر میں آ کر پھنس چکا تھا۔ وہ لڑکا تو مجھے ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن یہ مجھے غلط سمجھے اور یوں شک کی بنیاد پر میرے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ اس سے آگے کی بات وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ نواز بھی چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ نجمہ بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ وہ شاہ نواز کو مار چکی تھی۔ کہنے لگی تم میرا فخر، میرا غرور تھے، مگر صرف شک کی بنیاد پر تم نے ایسا قدم اٹھا دیا۔ مجھ سے تو بات کر لیتے، اس بچی کے کردار کو میں اچھے سے جانتی ہوں، یہ کبھی بھی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی، اور تم بجائے اسے کچھ پوچھنے کے اسے طلاق دے بیٹھے۔ تم سے ایسی جلد بازی کی امید نہیں تھی مجھے۔ شاہ زیب اپنی ماں کو پکڑ کر واپس بٹھا چکا تھا۔ شاہ نواز غصے سے کمرے سے چلا گیا اور ارہا وہیں پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ممانی جان اب میں کہاں جاؤں گی، پلیز بھائی کو بتا دیں وہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ شاہ نواز مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ تو اپنے خون کو بھی گندا کہہ رہے ہیں۔ نجمہ بیگم کہنے لگی کہ تم عدت میں ہو، جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہوتی تم اسی گھر میں رہو گی۔ عدت کو 1.5 مہینہ باقی تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ چکی تھی، مگر شاہ زیب کی نظریں بار بار اسی پر ہی اٹکتی رہتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شاہ نواز جیسا سمجھدار شخص صرف اتنی سی بات پر طلاق کیوں دے رہا تھا۔ اگر صرف اتنی سی بات ہوتی تو وہ اسے رخصتی کیوں کر کے لاتا۔ یقیناً بات کچھ اور بھی تھی، عدت پوری ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ نجمہ بیگم بھی اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، لیکن ارہا کو ہی اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اس روز شاہ زیب سے کہنے لگی کہ بیٹا اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو میری بات مانو گے؟ شاہ زیب کہنے لگا کہ جی بتائیے کیا بات ہے۔ کہنے لگی کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم ارہا سے شادی کر لو۔ شاہ زیب کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ارہا تو اس کی بچپن کی پسند تھی، نہ جانے کب وہ اسے ارہا پر دل ہار بیٹھا تھا اور سوچ چکا تھا کہ جب بھی اس سے شادی کرنی ہوئی وہ ارہا سے ہی شادی کرے گا۔ بچپن میں اس نے زیادہ تر وقت ارہا کے ساتھ ہی کھیلتے کودتے گزارا تھا، اور کہیں دل ہی دل میں ارہا بھی شاید اسے پسند کرتی تھی۔ لیکن جب اس نے اپنے گھر کے بڑوں کو شاہ نواز اور ارہا کی شادی کی باتیں کرتے ہوئے سنا تو اس کے جذبات جیسے دل میں ہی تھم چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شاہ نواز کا نکاح ہوا تب بھی وہ بہانہ بنا کر کاموں میں مصروف ہو چکا تھا۔ رخصتی بھی شاہ نواز نے ویسے جلد بازی میں کر لی تھی۔ شادی کی عمر اس کی بھی ہو چکی تھی، لیکن ارہا کے علاوہ کسی اور کا خیال اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں تھا، اور جب اس کی بھابھی بن گئی تو ویسے ہی خود کو اس بات پر قائل کر چکا تھا کہ اب ارہا کے بارے میں سوچنا بھی اس پر حرام ہے، کیونکہ وہ اس کی بھابھی بن چکی ہے۔ مگر آج وقت نے کیسے پلٹا کھایا تھا۔ اس کی ماں خود گویا اس کی محنتیں کر کے کہہ رہی تھی کہ معصوم یتیم بچی ہے، اس کا ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر لو، تم سے اللہ راضی ہوگا۔ لیکن شاہ زیب اپنی ماں کو کیسے بتاتا کہ یہ لڑکی تو اس پر بوجھ نہیں بلکہ اس کی محبت، اس کا عشق ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ارہا بھی رضامند ہو جاتی تو میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نجمہ بیگم نے ارہا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور پھر عدت ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی وہ اسے دوسرے نکاح کی بات کر چکی تھی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ مجھے کسی دارالعلوم بھیج دیں، میں وہاں پر رہ کر کوئی جاب کر کے اپنی زندگی گزار لوں گی، لیکن پلیز میری زندگی کو کھیل تماشا مت بنائیں۔
ایک ہی گھر میں پہلے ایک بھائی کی بیوی بن کر آئی اور پھر دوسرے بھائی کی بیوی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں جب تک شاہ نواز کو یہ ثبوت نہیں دے دیتی کہ میری کوکھ میں پلے والا بچہ اسی کا ہے، تب تک میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ شاہ زیب نے بھی یہی بہتر سمجھا تھا۔ شاہ نواز دوبارہ گھر کم ہی آتا تھا، اور جس دن وہ گھر ہوتا تھا ارہا اس کے سامنے آتی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے پریگننسی کے دن گزرتے گئے تھے۔ اس کا آخری مہینہ شروع ہو چکا تھا اور راستے میں شاہ زیب ہی تھا جو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں سے لا کر دیتا تھا۔ رات کو اچانک اسے لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ شاہ زیب بھی اتفاق سے اس وقت گھر میں ہی تھا۔ نجمہ بیگم اور شاہ زیب دونوں سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ جلدی سے لیبر روم میں لے کر جایا گیا، جہاں پر اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نجمہ بیگم اس بچی کو دیکھ کر ہی پہچان چکی تھی کہ یہ انہی کا خون ہے، کیونکہ وہ ہو شاہ نواز کی طرح دیکھتی تھی۔ لیکن ارہا نے فوراً سے کہہ دیا کہ شاہ نواز کو بلائیں، یہاں پر اس کا اور بچے کا DNA ٹیسٹ ہونا ہے۔ شاہ نواز کا دل دھڑک رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل آیا تھا۔ جب DNA ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو رپورٹ میں یہی لکھا تھا کہ یہ بچی شاہ نواز شاہ کی ہے۔ اس کے پیروں نیچے سے زمین نکلی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو ٹھیک ہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا کہ بھلے ہی DNA رپورٹ تمہارے حق میں آئی ہے، لیکن تم سچ بات کیوں نہیں مان لیتی کہ مجھ سے پہلے بھی تمہارا کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ ارہا گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ جانتی تھی کہ شاہ نواز ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اتنی آسانی سے اپنی غلطی مان لے۔ جیسی وہ کچھ بہتر ہوئی تو نجمہ بیگم نے شاہ زیب اور اس کے نکاح کی تاریخ رکھ دی تھی۔ شاہ زیب بالکل اپنی بیٹی کی طرح اسے محبت کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا، اس گھر کی بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ارہا اس کی نیچر سے اچھے سے واقف تھی۔ شاہ زیب سے کہنے لگی کہ شاہ زیب تم جوان جہان خوبصورت، کئی لڑکیاں تم پر مرتی ہیں، پھر تم مجھ سے کیوں چوز کر رہے ہو؟ بہتر ہے کہ تم کسی اچھی لڑکی کو دیکھ کر اس سے شادی کر لو۔ مجھ جیسی پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ اسے کہنے لگا کہ فائدہ نقصان مجھے مت گنواؤ، میں اپنے لیے بہترین فیصلہ کر چکا ہوں، اور میرے لیے تمہارا ہونا ہی کافی ہے۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اب تم مجھے بس چاہیے ہو تو چاہیے۔ شاہ زیب کے الفاظ سن کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ چکے تھے۔ جانتی تھی کہ شاہ زیب اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یوں شاہ زیب اور ارہا کی شادی ہو چکی تھی۔ ارہا اپنے تمام تر ماضی کو بھول کر شاہ زیب کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے گڑیا کو فیڈ کروا کر پاس موجود جھولے میں سلا دیا تھا۔ جب شاہ زیب کمرے میں آیا، اپنی دلہن بنی ارہا کو دیکھ کر جیسے اس کا دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ بڑے پیار سے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ ارہا بھی ہلکا سا مسکرائی، لیکن ایک خوف اس کے دل میں موجود تھا۔ کہنے لگی کہ شاہ زیب میں مانتی ہوں کہ مرد کی فطرت میں شک بڑی تیزی سے جنم لیتا۔ آپ کے دماغ میں بھی یہ خیال تو ضرور ہوگا کہ شاہ نواز نے مجھے طلاق کیوں دی تھی، وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ میں آپ کو سب کچھ صاف صاف بتانا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب اس کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا تمہارے بتانے نہ بتانے سے میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی اگر تم بتانا چاہتی ہو تو بتا سکتی ہو۔ مسکراتے ہوئے شاہ زیب نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے شاہ زیب کے کہا کہ شاہ زیب نے اپنی دوست کے کہنے پر مینسٹرول کپ استعمال کیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا استعمال یوں میری زندگی بدل دے گا۔ جب میں پہلی بار شاہ نواز کے قریب گئی تو شاہ نواز نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ وہ کراہت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ شاید میں کسی کے ساتھ پہلے اپنا آپ خراب کر چکی ہوں، یہی وجہ ہے کہ بستر کی چادر سرخ نہیں ہوئی، لیکن خدا کی قسم میں اپنے مرحوم ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شاہ نواز نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، بس وہ مجھ پر الزامات لگاتے چلے گئے اور پھر طلاق دے کر مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ شاہ زیب اس کی یہ بات نہ صرف سن رہا تھا بلکہ سمجھ بھی رہا تھا۔ وہ آج کل کے دور کے مطابق سوچ رکھنے والا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ سب نئی ایجاد ہونے والی چیزیں ہر لڑکی کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر لڑکی کے جسم کی ساخت الگ ہوتی ہے، اور شاید کیونکہ تمہارا فرسٹ ٹائم تھا تو تمہیں اتنا پتہ نہیں تھا، اس لیے جب تم نے اس چیز کا استعمال کیا تو وہ تمہیں
ٹھیک سے استعمال کرنا آنا ہے، تبھی یہ سب ہو گیا۔ لیکن میرے نزدیک لڑکی کی پاک دامنی کا ثبوت یہ بستر کی سرخ چادر نہیں ہوتی، نہ صرف مینسٹرول کا، بلکہ اس کے علاوہ بھی آج کے دور میں ایسی دوائیاں اور علاج شروع ہو چکے ہیں جو شاہ نواز جیسے دقیانوسی مردوں کو اچھے سے پاگل بنا سکتے ہیں۔ وہ مرد جو صرف سرخ چادر دیکھ کر عورت کی پاک دامنی کا ثبوت دیکھ لیتے ہیں۔ آج کل ایسے بہت سے ٹریٹمنٹ ہے جس سے ایک بے حیا عورت اپنے شوہر کو بے وقوف بنا سکتی ہے، لیکن میں ان سب میں سے نہیں ہوں۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے۔ یہ کہہ کر وہ ارہا کا ہاتھ چوم چکا تھا، اور ارہا تو جیسے اس کا یہ محبت بھرا احساس محسوس کر کے مسکرا چکی تھی۔ اس کے نصیب میں تو بہت پہلے ہی شاہ زیب کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن شاہ نواز جیسا شخص اس کا ذہنی سکون درہم برہم کر چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا اور پھر اپنا آپ شاہ زیب کے سپرد کر چکی تھی۔ وہ رات دھیرے دھیرے ڈھلنے لگی اور شاہ زیب قطرہ قطرہ اس کے وجود میں شامل ہوتا رہا۔ وہ رات، وہ لمحات دونوں کے لیے بے حد یادگار بن چکے تھے۔ اگلی صبح جب وہ ہنستی مسکراتی شاہ زیب کے ساتھ کمرے سے نکلی تو نجمہ بیگم نے ایک اطمینان کی سانس خارج کی۔ وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ شاہ نواز واپس کبھی لوٹ کر اس گھر میں نہیں آیا تھا جب تک اس گھر میں ارہا اور شاہ زیب موجود تھے۔ اکثر چھپے الفاظ میں وہ شاہ زیب کے سامنے کہہ بھی دیتا کہ یہ پاگل ہے۔ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کی اس نے جو پہلے کسی لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھی گئی تھی۔ شاہ زیب نے پہلی اور آخری بار اپنے بھائی کے سامنے اونچی آواز میں بول کر کہا کہ بھائی، آج تو ہو گیا، لیکن دوبارہ میں آپ کو اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت، اور مجھے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان الزامات کی سزا آپ کو اس انداز میں ملے کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو چکا تھا۔ نجمہ بیگم نے اب شاہ نواز کی لڑکی دیکھنا شروع کر دی تھی، لیکن شاہ نواز پہلے اپنے ایک بزنس پارٹنر کو پسند کر چکا تھا، پھر اس سے شادی بھی کر لی۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا رہا، لیکن دھیرے دھیرے اس لڑکی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف نجمہ بیگم کے ساتھ بدتمیزی کرتی، بلکہ اس نے کئی پارٹیز اور بزنس میٹنگ کے دوران شاہ نواز کو بھی باتیں سنانا شروع کر دی تھی۔ اسے نیچا دکھانے کی کوئی کسر نہ چھوڑتے، ہر بات پر یہ طعنہ دیتی کہ میرے دماغ کی وجہ سے تمہارا یہ بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوتی تو اب تک تمہارا بزنس کب کا ڈوب چکا ہوتا۔ ایک بار ایک گیٹ ٹوگیدر کے دوران جب اس نے کئی بزنس پارٹنرز کے سامنے شاہ نواز کی تذلیل کی تو وہ غصے میں اسے چھوڑ کر واپس چلا آیا تھا۔ اس روز ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی اور غصے میں شاہ نواز اسے طلاق دے چکا تھا۔ شاید یہی فرخندہ چاہتی تھی، کیونکہ حق مہر کی رقم 80 لاکھ تھی، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی شاہ نواز کے لیے۔ اتنی بڑی رقم جب اس نے فرخندہ کو حق مہر کے طور پر دی تو وہ بالکل کنگالی ہو چکا تھا، اور پھر فرخندہ کے جانے کے بعد اسے اس قدر نقصان ہونے لگا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ نجمہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی، مگر یہی اس کا مکافاتی عمل تھا۔ اس نے ارہا جیسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی، اس کا برباد ہو جانا تو طے تھا۔ تو ڈیئر پیارے ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔